19 साला सहेली मेरे घर पर रहने आई हुई थी। मेरी टांग टूट गई थी और घर के काम और मेरी देखभाल वही करती थी। मुझे दूध का गिलास देकर जाती, मैं पीते ही सो जाती। रोज़ाना ऐसे ही होने लगा। मुझे कुछ शक होने लगा तो एक रात दूध का गिलास नहीं पिया कि आज बहुत नींद आई है, जल्द सो जाऊंगी। रात हुई, मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ दी। मैं चुप करके लेटी रही। जब शौहर को यकीन हुआ कि मैं सो रही हूँ तो कमरे से निकल गया। मैं बाहर शौहर की ताकब निकली। आवाज़ें मेरी सहेली के कमरे से आ रही थी। जहाँ कर देखा तो दोनों को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो बहुत ख्याल भी रखता था और मैं अकेली रहती थी। सास ससुराल की जिम्मेदारी से आज़ाद थे क्योंकि अरशद के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। एक बार मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई, वापस आते हुए सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पड़ की हड्डी टूट गई। अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से सारा वजन एक ही पाँव पर आ गया। मैं चलने फिरने से कासिर हो चुकी थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को अपने पास बुलवा लिया क्योंकि मेरे पैर पर पलस्तर बंधा था। मेरा मायका दूसरे शहर में था, इसीलिए 2 दिन बाद ही फरजाना को उसके भाई मेरे घर छोड़ गए थे। मेरे दोस्त की अभी शादी नहीं हुई थी। इसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, समझदार बाशऊर थी, इसलिए कहीं आने जाने पर ज़्यादा पाबंदी न थी। फरजाना की 2 भाभियाँ काम काज के लिए मौजूद थी, इसलिए मेरे दोस्त ने आते ही घर संभाल लिया। वो काम काज करके मेरे पास बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती थी। उसकी उम्र लगभग 24 के करीब थी, बहुत हसीन और इतनी ही मासूम भी थी। मैं एक स्टक के सहारे कुछ चलने लगी थी, लेकिन मुझसे काम नहीं किया जाता था। एक रात मेरी आँख खुली तो शौहर कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे किचन से अपनी दोस्त फरजाना की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ हैरत भी हुई कि इस वक्त वो किचन में क्या कर रही है। मैं किचन में गई तो फरजाना के साथ अपने शौहर अरशद को देखकर कुछ हैरान हुई। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर फरजाना मेरे पास आ गई और कहने लगी, अरशद भाई ने तो आज तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि भाई ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिए। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। अरशद भी हंसने लगे। फरजाना से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। फिर मेरी तरह मुतवज्जो होकर बोले, मैं पानी पीने आया था। फरजाना को देखकर शरारत सूझ गई। जब से ये घर पर आई है तो तुम भी कुछ हंस बोल लेती हो। घर में एक रौनक सी लग गई है। मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि आखिर वो मेरी वजह से ही मेरे घर पर रहने आई थी। मैंने भी मुस्कराते हुए बात बदल दी, लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी। रात को फरजाना मुझे दूध का गिलास दे देती थी, जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। अक्सर वो और अरशद बातें करते रहते थे। कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे फरजाना की बातें कुछ मशकूक सी लग रही थी। वो अकेली किचन में काम कर रही होती। जब मैं अचानक किचन में जाती तो वो यूं डरती जैसे न जाने कौन आ गया हो। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ जाती थी। जब मैं इस डर की वजह पूछती तो कहती, नई जगह है ना, इसीलिए डर गई थी। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी कि अगर मेरे दोस्त को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने उसके घर आते ही कब्जा जमा लिया। ये किससे बात कर रही थी और मुझसे क्या छुपाना चाह रही थी, मैं ये सोचने लगी। वो फ़ोन पर कह रही थी, कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगी। उसके बाद वो फ़ोन पर हर बात का जवाब हाँ में देने लगी। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। किससे बात कर रही थी? अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई लड़का पसंद था। फिर वो किससे बातें कर रही थी? खैर, अब मुझे शक हो चुका था। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैंने ऐसा रवैया
بنایا جیسے میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آج جلدی سو جاؤں گی۔ رات کے 1 بجے ارشد کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اسٹک کی مدد سے کمرے سے باہر گئی۔ باتوں کی آوازیں مجھے فرزانہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ یا میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرزانہ بغیر دوپٹے کے بدحواسی سے کھڑی تھی۔ ارشد اس کے پاس کھڑے تھے۔ ارشد نے مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اپنی دوست کو یہاں بلانے کا بہت شوق تھا نا تمہیں؟ اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا کچھ خیال بھی تو رکھا کرو۔ تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو فرزانہ کے چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ چمگادڑ اس کے دوپٹے پر پڑی، اسی لیے مجھے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہماری پانی والی ٹینکی کے نیچے چمگادڑوں کا بسیرا ہے، اور یہ بات میں بھی جانتی تھی کیونکہ اکثر اوقات ہمارے صحن میں بھی چمگادڑ آ جاتی تھی۔ فرزانہ بدحواسی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ وہ شاید چمگادڑ سے حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے فرزانہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھی۔ میں فرزانہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے ڈرتی رہی۔ بچپن سے ہی وہ ایسی چیزوں سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی بھی اسے اتنا خوف آتا ہے۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ہی ساتھ سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار بیمار سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ ہی مجھے واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا، فرزانہ کچھ دن کی بات ہے، میں گھر سنبھالنے لگ جاؤں گی تو چلی جانا۔ میری بات پر وہ سرد سی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کسی نوکرانی کو رکھ لیں لیکن مجھے واپس بھیج دیں۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کی گوری رنگت پیلی سی پڑتی رہی۔ وہ پہلے سے کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے ارشد سے کہا کہ فری واپس جانا چاہتی ہے، کسی نوکرانی کے انتظام کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ اکھڑا کر کہنے لگے، کیوں جانا چاہتی ہے؟ میں نے کہا، اس کا دل نہیں لگا، یہاں کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے، اور اب تو میں بھی کچھ چلنے پھرنے لگی ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی، کہانیاں سنا رہی ہو تم، اگر پھر سے گر گئی تو جانتی ہو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میں فرزانہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تو مجھے پہلے کہتی کہ وہ بیمار ہے، ورنہ مجھے کیا فرق، تمہاری دوست جہاں چاہے رہے۔ اگلے روز میں نے فرزانہ کو ارشد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ 4 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے۔ فرزانہ مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھی، اور ارشد مجھ سے کہنے لگی، تمہیں تو اپنی دوست کا ذرا خیال نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اس کو خوش رکھا کرو۔ اب میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کیسے خوش ہے۔ مسکراتے ہوئے فرزانہ نے میرے گال پر بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے ارشد بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہے، اور تمہارے لیے بھی ایک خوبصورت سی گھڑی خرید کر لائے ہیں۔ پھر وہ مجھے شاپنگ بیگ سے ساری چیزیں دکھانے لگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا۔ ارشد نے جو کچھ بھی لیا میری ہی دوست کو لے کر دیا، لیکن 1 سال میں انہوں نے مجھے اتنی شاپنگ نہیں کروائی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا بجٹ زیادہ ہے، نہیں اس لیے اتنا کچھ لینے کی ضرورت ہے نا۔ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو میں نے ارشد سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی فرزانہ کو اتنی شاپنگ کروانے کی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تمہاری دوست کو میں اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ ارشد کا اخلاص اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بے چین دل کا کیا کرتی جو مجھے خدشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے فرزانہ سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو بلا کر تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں، اب میں کافی بہتر ہوں۔ لیکن اس نے ارشد کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، تمہارا تو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، کیا فائدہ رہنے کا؟ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ فرزانہ گھر واپس چلی جائے،
لیکن ارشد مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ابھی نہیں جانا تو تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ میں تو چپ سی ہو گئی، لیکن میرے دل کی ایک پل چین نہیں تھا۔ ارشد کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر نکل جاتی، انہیں پانی خود دینے لگی۔ بار بار رات کو اٹھ کر فرزانہ کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھنے چاہنے لگی۔ نہ جانے کیسی الجھن تھی جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح دفتر کی چھٹی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی ارشد فرزانہ سے کہنے لگی، فرزانہ تیار ہو جاؤ، گھر کا راشن ختم ہے، تم میرے ساتھ، مجھے خریداری میں آسانی ہوگی۔ فرزانہ نے ایک بار پھر بھی انکار نہیں کیا، فوراً ہی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب تو مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ گھر آتے ہی سامان لاؤنج میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ دفتر کے وقت میں بھی ارشد فرزانہ کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے چلے جاتے تھے۔ اب تو میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی زمیندار میری دوست تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے فرزانہ سے بات کی کہ تم گھر کی چیزیں لینے کے بہانے کہاں جاتے ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹ پٹ سی ہو گئی، نہ سمجھی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور ارشد کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اسے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، کمرے کے باہر سے ارشد بڑا غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑے اور اپنے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگے، تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تفتیش کرنے والی؟ میں بھی برداشت کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا فرزانہ کے ساتھ بہانے بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگے، جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں فرزانہ کو واپس بھیج دوں گی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرزانہ میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ارشد نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں مار کھا کر بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے ارشد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولا، اچھا تو سنو، میں فرزانہ سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہو گیا تھا۔ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ بہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ارشد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور فرزانہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری دوست نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنے گھر میں میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھولا، فرزانہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نفرت اور تعجب سے دیکھا اور کہا، تم میری دوست ہو جڈین، میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، ایسی ہوتی ہے دوست جیسی تم ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نادانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، جب سے میں یہاں آئی ہوں ارشد بھائی کی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوتی تھی، پھر مجھے یہ لگنے لگا میرے کمرے میں رات کے وقت کوئی دروازہ کھول کر جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ارشد بھائی نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا۔
لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آیا اور کہنے لگے، تمہیں اپنی دوست کا ذرا بھی خیال نہیں، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر دے دیا کرو اور اسے مت بتانا، اور نہ وہ پیے گی نہیں۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی اور یہ بات آپ سے چھپا لی۔ پھر ایک رات میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگا لی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ارشد بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سائڈ پر رکھا دوپٹہ خود اوڑھ لیا، لیکن وہ میرے قریب ہونے لگے، کہنے لگے، منہ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اس وقت کوئی کسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے چیخ کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن آپ نہیں آئی اور وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل اپنی بیوی سے بھر چکا ہے، اسی لیے مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے۔ مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ مجھے زہر دے دیں گے اور سارا الزام تم پر آئے گا کہ تم ہی اسے دودھ میں زہر ملا کر دیتی رہی ہو۔ میں تو پوری طرح سے پھنس چکی تھی، کیونکہ میں ہی ہر رات تمہیں دودھ پلا رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس دودھ میں کیا ملایا جا رہا ہے۔ میں یہاں تمہاری خاطر آئی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھا، نہ ہی انسانیت کا تقدس۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کروں، لیکن ان کی گورتی ہوئی نظر جو مجھے اندر تک ہلا دیتی تھی، یہ سن کر مجھے اپنی دوست بے قصور لگی، کیونکہ یہ سب میرے شوہر کی بدنیتی تھی، کیونکہ ایک جوان خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ میری دوست کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے دوست کے گھر والوں کو پتہ چلے، کیونکہ وہ یہ سن کر میرے شوہر کو جان سے مار دیتے۔ مجھے ہر حال میں یہ بات سب سے چھپانی تھی، اسی لیے میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم میرے شوہر سے کہہ دو کہ تم اس سے دوسری شادی کے لیے تیار ہو۔ میری دوست نے میرے پلان پر عمل کیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ جب میرا شوہر کمرے میں آئے گا تم اس سے کہنا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گی اور یہ سن کر تمہارے اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے سوچا سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوگا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو میری دوست نے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ اپنے شوہر کی چیخیں سن کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا دوست کا ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور میرا شوہر بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور میری سہیلی ابھی بھی اس پر وار کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور اپنی دوست سے کہا، یہ ہمارا پلان نہیں تھا، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے، یہ آدمی اسی لائق تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی دوست کو گھر سے بھگا دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پولیس اس کو گرفتار کر لے۔ میں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں انسپکٹر تھا۔ اس نے 1122 کو بلایا اور میرے شوہر کو ہسپتال لے گیا۔ بھائی نے دن رات ایک کر کے میرے شوہر کو بچا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میری دوست کو جیل جانا پڑے گا۔ میں نے ہر ممکن بھائی کو تاکید کی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میری دوست پر آنچ نہ آئے۔ بھائی نے میرے شوہر کو لاہور کے ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا دیا، جہاں مہنگے ترین علاج کے بعد اس کی جان بچ گئی تھی، مگر اپنے ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کو بچانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میری سہیلی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ وہ بیچاری تو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ بھائی نے مجھے میرے شوہر سے
خلا دلوائی اور کچھ عرصے بعد میری نئی شادی کروا دی۔ آج میری شادی کو 2 سال گزر گئے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شادی کے بعد میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے بھائی نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے بھی انکار نہ کیا کیونکہ اسے ایک پڑھا لکھا شوہر مل رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کس طرح میرے بھائی نے اسے ساری قانونی کارروائیوں سے بچا لیا تھا، ورنہ اسے جیل بھی جانا پڑتا اور سزا بھی بھگتنا پڑتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے نصیحت ہو گئی تھی کہ کسی بھی انجان لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے، ورنہ شوہر کی نیت کب اور کیسے بدل جائے کچھ پتہ نہیں لگتا۔